نہ کاندھے کا وسیلہ، نہ جنازے کا وسیلہ. میں پکا ڈائریکٹی ہوں، ڈائریکٹ جاؤں گا. اور اگر کسی نے وسیلہ لیا تو میری جائیداد سے اس کو ایک حصہ نہیں ملے گا. کروڑ پتی، ہم تو ایک ہی کے پتی تھے، وہ کروڑ پتی. جائیداد کا معاملہ تھا، کہا بھیا جائے دو. جب وہ مرا تو جس کھٹیا پہ مرا اسی میں رکھا گیا. مئی جون کی گرمی تھی، سمجھو. ایک دو دن تو بچوں نے برداشت کیا، پھر اس کی کھٹیا اٹھا کر آنگن میں لا کے رکھ دیا. دو تین دن کے بعد آنگن میں بھی ایسا پھیلا جیسے آج پورا ہندوستان پریشان ہے، تب پورا مکان پریشان تھا. کیا بدبو پھیلی. جو اندر کے کیڑے مکوڑے تھے عقیدے کے بھی وہ باہر آئے. نہ جانے کہاں سے ایک کوا آیا، منڈیر پر بیٹھا، آنگن میں ایک لاش دیکھی، اترا، سونگھا، پہچان گیا. چھوا تک نہیں، بھاگ کے گیا برادری میں. کووں کے چودھری سے اس نے رپورٹنگ کیا. چودھری ایک لاش وہاں دھری، پوری پارٹی لے کے چلو. ہزاروں کوے آنگن میں اتر گئے. چودھری بولا ہاں یار یہ وہی ہے. تو کیا کریں؟ کھا جاؤ، بدلہ لے لو. جب یہ زندہ تھا تو ہمیں کھاتا تھا، اب مر گیا اسے کھا لو. ذاکر معروفہ کو ثواب کہتا تھا، بدلہ لے لو. تو میرے بھائی وسیلے سے انکار کرنے کا یہ رزلٹ آتا ہے. اب مسکرا کر جب آپ ریلیکس ہوئے تو تھوڑا سنجیدہ بن کر آگے دیکھیں. اس کی دوسری تفسیر، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. سیدھا راستہ کیا ہے؟ قرآن اس کی تفسیر کرتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم. سیدھا راستہ وہ جس پر اللہ کا انعام ہے. انعمتا انعام ہے علیہم، ان پر، وہی سیدھا راستہ ہے. کتنی بڑھیا پہچان بتایا. ہم لوگ رائے پور سے چلے. اب ہم نے اپنے ڈرائیور کو سمجھایا، دیکھو بیٹا تم کو معلوم ہے اچھا راستہ کون ہے؟ بولیے بابا. جس پر ڈامر ہو. اب وہاں سے چلا رائے پور سے 4 لائن، پھر 2 لائن. کیسا راستہ ہے بیٹا؟ اچھا راستہ ہے، ذرا اچھا راستہ ہے. کیوں؟ اس پر ڈامر ہو. ابھی تو بولے جس پہ ڈامر ہو. اچھا، ہم سڑک کی صورت نہیں دیکھیں گے، ہم ڈامر دیکھیں گے. جس پر ڈامر ہو. ایسے ہی تو اللہ نے بتایا ہے، ہم چہرہ نہیں دیکھیں گے، کپڑا نہیں دیکھیں گے، رنگ نہیں دیکھیں گے. انعام، سید ہو، شیخ ہو، مغل ہو، پٹھان ہو، کسی کی جان ہو، اللہ جب مہربان ہو اور اس پر انعام ہو، وہی صراط مستقیم ہے. چاہے وہ حضرت موسیٰ ہو یا موسیٰ سہاگ ہوں. ہم چہرہ نہیں دیکھیں گے، ڈریس نہیں دیکھیں گے، کپڑا نہیں دیکھیں گے، رنگ روپ نہیں دیکھیں گے، اللہ کا انعام. گاڑی آگے چلی،
सिंगल रोड मिला। मैं सोच में पड़ गया, सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क है। ऐसी सिचुएशन से सामना हुआ। ऊपर डामर गायब है, तो मैंने ड्राइवर से, ये सड़क कैसी है बेटा? ये सड़क खराब है। तेरे को कैसे मालूम खराब है? इसमें डामर नहीं। कितना सिंपल पहचान है अच्छे रास्ते की। डामर देखो अच्छा रास्ता, डामर नहीं है खराब रास्ता। डामर देखो अच्छा रास्ता, डामर नहीं है। कितना आसान है सिराते मुस्तकीम। इनाम देखो सीधा रास्ता, इनाम नहीं तो सीधा रास्ता नहीं। अब जिस पर इनाम है उन्हें हम ढूंढेंगे। तो कुरान हमारी रहबरी करता है, अनम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाए व सालिहीन। अल्लाह का इनाम नबीजीन पर है, इनाम सिद्दीकीन पर है, इनाम शुहदा पर है, इनाम सालिहीन पर है। और जिस पर इनाम है वही सिराते मुस्तकीम है। नबी सिराते मुस्तकीम, सिद्दीक सिराते मुस्तकीम, शहीद सिराते मुस्तकीम, अल्लाह का वली सिराते मुस्तकीम। क्योंकि इन्हीं चारों पर अल्लाह का इनाम है, और जिस पर अल्लाह का इनाम है वही सिराते मुस्तकीम है। नाम लेके कहूं तो यूं कहूं, रसूल अरबी सिराते मुस्तकीम, सिद्दीक अकबर सिराते मुस्तकीम, फारूक आजम उस्मान गनी अली मुर्तजा सिराते मुस्तकीम, इमाम हुसैन सिराते मुस्तकीम, जैनुल आबिदीन सिराते मुस्तकीम, इमाम मोहम्मद बाकिर सिराते मुस्तकीम, जाफर सादिक सिराते मुस्तकीम, मूसा काजिम सिराते मुस्तकीम, मूसा रजा सिराते मुस्तकीम, तकी सिराते मुस्तकीम, नकी सिराते मुस्तकीम, हसन अस्करी सिराते मुस्तकीम, गौसे आजम सिराते मुस्तकीम, गरीब नवाज सिराते मुस्तकीम, खुदुल अख्ताब सिराते मुस्तकीम, बाबा फरीद सिराते मुस्तकीम, महबूब इलाही सिराते मुस्तकीम, साबिर कलियरी सिराते मुस्तकीम, सिराज यकी सिराते मुस्तकीम, मखदूम पंडवा सिराते मुस्तकीम, मखदूम अशरफ सिराते मुस्तकीम, नूरुल ऐन सिराते मुस्तकीम, अली हुसैन सिराते मुस्तकीम, अमीर अशरफ सिराते मुस्तकीम, तनवीर अशरफ सिराते मुस्तकीम। जब हम जश्न गौसे आज़म बनाए, जश्न गरीब नवाज मनाए, जश्न मखदूम अशरफ बनाए, जश्न मुहद्दिस आज़म मनाए, जश्न अमीर मिल्लत बनाए, तो ये मत समझना ये मुहद्दिस आज़म अमीर मिल्लत ही का जश्न है, ये जश्न सिराते मुस्तकीम है। तो नबी, सिद्दीक, शहीद, वली सिराते मुस्तकीम है। और जो नबी से कटा, सिद्दीक से हटा, शहीद से रूठा, वली से खफा हुआ, वो सिराते मुस्तकीम से खफा। हमसे ज्यादा ये बात इब्लीस को मालूम है कि कौन सिराते मुस्तकीम है। इसीलिए वो कहता है कि जब तक नबी आते रहे नबी, तब तक वो नबी के आ जाने से रोकता था। ना जाओ, नबी की सुनो ना। अबू जहल बोला अगर कभी नबी के सामने से गुजरो कान में रुई ठूंस लो, कॉटन इन द ईयर, यू मस्ट केयर। कॉटन डालो, रुई डालो, कपास, क्यों तो आवाज ना है। इतना दूर करता था नबी से। अब जब नबी का आना बंद हो गया तो नबी की जगह कौन आया? नबी का खलीफा। हर वली नबी का खलीफा है। तो वली आया, किसकी जगह पर आया? नबी की जगह वली आया। अब नबी नहीं आ रहे हैं, वली आ रहा है ना। समझाता है अजमेर ना जाओ। कभी अजमेर में क्या कोई बुराई है? नहीं, वहां वली है। वली यहाँ जाने से रोकता। कि चौसा ना जाओ, बरेली ना जाओ, बदायूं ना जाओ,
کلیئر شریف نہ جاؤ، اب وہاں جانے میں تیرا کیا نقصان ہے؟ میں نقصان کچھ نہیں، نہ جاؤ۔ تو جب نبی کے ہوتی زمین پر نبی دی تو نبی وہاں نہ جاؤ، اور اگر جاؤ ہاتھ نہ باندھو، جاؤ سلام نہ کرو، تمہارے باپ کو سلام کرے اور نبی کو نہ کرے۔ تیرا ابا اگر ابا ہے تو اس کا بگڑا ہوا ڈبہ ہے۔ جگہ کی بات کرتا ہوں، الٹرنیٹ۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت پہ دروازہ بند کیا، ولایت پہ نہیں۔ ولیکن رسول اللہ ہے وہ خاتم النبیین، خاتم النبیین، خاتم الاولیاء نہیں۔ اولیاء آتے رہیں گے قیامت تک، نبی نہیں آئیں گے۔ ہمیں جب قرآن کے بعد کسی کتاب کی ضرورت نہیں، اسلام کے بعد کسی دین کی ضرورت نہیں، تو نبی کے بعد کسی نبی کی کیا ضرورت؟ اے اللہ تو کیوں رسول بھیجتا تھا؟ ہم رسول اس لیے بھیجتے تھے کہ سمے کے انوسار جو سنویدھان وہ دیتے تھے تو سمے کے پریورتن کے ساتھ ساتھ اس کی کچھ دھاراؤں میں پریورتن ضروری تھا، سنشودھن ضروری تھا، تو دوسرا نبی ہم بھیجتے تھے، دوسرا رسول بھیجتے تھے کہ کوئی رسول کی شریعت کو رسول ہی کینسل کرے۔ لیکن اپنے محبوب کو میں نے وہ شریعت دیا ہے، اپنے محبوب کو میں نے وہ شریعت دیا ہے جو قیامت تک کوئی ضرورت ایسی نہیں جو شریعت کو بدلنے پر مجبور کرے۔ جس طرح 6666 آیتوں میں سے قیامت تک کسی آیت کو بدلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ایسے ہی شریعت کو قیامت تک بدلنے کی ضرورت نہیں۔ اور شریعت کوئی ہم زبردستی کسی پہ نہیں لاتے۔ لا اکراہ فی الدین، نو پریشر ان ریلیجن۔ دھرم میں کوئی دباؤ نہیں ہے، نہ غریب نواز نے دباؤ ڈالا، نہ مخدوم اشرف نے دباؤ ڈالا۔ آپ نے امیر ملت کو دیکھا ہے، کبھی دباؤ نہیں ڈالا۔ محدث اعظم کو دیکھا ہے، کبھی دباؤ نہیں ڈالا۔ اپنے گاؤں میں تنویر اشرف کو دیکھا ہے، کبھی دباؤ نہیں ڈالا۔ اسی راستے پر میں بھی ہوں، کسی پر دباؤ نہیں ڈالتا، اور نہ کسی کے دوسرے دھرم میں انگلی کرتا ہوں، ٹنگ لڑاتا ہوں۔ جو چاہے لکم دینکم ولی دین، ہمارا دین ہمارے لیے، تمہارا تمہارے لیے۔ لنا اعمالنا لکم اعمالکم، تمہارا کرم تمہارے ساتھ ہے، میرا کرم میرے ساتھ ہے، تیرا دھرم تیرے ساتھ ہے، میرا دھرم میرے ساتھ۔ نو لفڑا، نو جھگڑا۔ تم کچھ بھی کرو، ہم کچھ نہیں، یہ تھا کبھی نہیں بولیں گے۔ جس ماں کے پیٹ سے ہم نے جنم لیا ہے اس سے بڑی کوئی ماں ہماری نہیں ہے۔ 9 مہینہ جس نے ہمیں اپنے کوکھ میں رکھا اور جنم دیا، ہم اپنی اصلی ماں کا تو پیشاب پیتے نہیں۔ تم کہاں کہاں پیشاب پی لیتے ہو، میں بھی روکا نہیں۔ 2 ٹانگ کی اماں کا ہم نہیں پیتے، 4 ٹانگ کی اماں کا تم پی لیتے ہو، ہم کبھی بولے نہیں۔ تمہاری آستھا کا معاملہ ہے، ہم تمہاری آستھا پر حملہ نہیں کریں گے، ہماری سمجھ میں آئے جائے نہ آئے۔ لاؤڈ اسپیکر بے جان ہے، اس کو ہم گواہ نہیں بنا سکتے۔ یہ ڈنڈا بھی بے جان ہے، ہم اس کو گواہ نہیں بنا سکتے۔ گواہ ہونے کے لیے ضروری ہے گواہ وہی ہو جو زندہ ہو۔ پیڑ پودے گواہ نہیں بنتے، دریا پہاڑ گواہ نہیں بنتے۔ گنگا جمنا کو ہم گواہ نہیں بنا سکتے، کورٹ میں جا کے کیسے گواہی دیں گے؟ ہمیں انسان کو گواہ بناتے اور اس میں بھی دیکھتے ہیں اندھا نہ ہو۔ اندھوں کو بھی ہم گواہ نہیں بناتے، جب دیکھا ہی نہیں ہے تو گواہی کیا دے گا؟ اندھا نہیں ہے، گونگا بہرا ہے، تبھی ہم اس کو گواہ نہیں بناتے۔ اندھے تمہارے یہاں ہی چلتے ہیں۔ بن باز گیا اندھا، عبدالعزیز آیا اندھا، اندھے ہی مفتی بنائے جاتے ہیں۔
کہ بھیا سعودی عربیہ ہی ایک ایسا ہے جہاں اندھوں کو مفتی اعظم، مفتی اکبر، مفتی کبیر بنا دیتے ہیں، ہمارے یہاں نہیں چلتا. ہمارے ہاں تو وہ ہمارا امام ہے جس کی آنکھ بھی زندہ ہے، جس کا دل بھی زندہ ہے. وہ جب لکھنے بیٹھتا ہے تو فتاوی رضویہ حنفیوں کی انسائکلوپیڈیا بن کر سامنے آتا ہے. اندھے بہرے ہمارے یہاں قلم نہیں اٹھاتے. ایسے تھوڑے اعلیٰ حضرت ہوئے ہیں، بنانے والا اعلیٰ حضرت تھا. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول والے میری سرکاروں کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کسی ایک دربار کا درباری نہیں تھا، وہ ہر ولی کامل کے دربار کا درباری تھا. اسی لیے ہر ولی کا احترام کرو، تب مسلک احمد رضا کی بات کرو. اگر کاٹ چھانٹ کرو گے تو ٹیلرنگ کرنے کے لیے درجی کی دکان کھولو. اولیاء اللہ میں کاٹ چھانٹ نہیں ہے، ہر ولی ہمارا ہے. کیونکہ جو رب کا ولی ہے وہ سب کا ولی ہے. ہم گواہ نہیں بناتے. پانی ہے بہت ضروری ہے، ہم پیتے ہیں، مگر اس کو گواہ نہیں بنائیں گے. آگ ضروری ہے، اسے ہم کھانا پکاتے ہیں، مگر ہم اسے گواہ نہیں بنائیں گے. لیکن تم ساتھ پھیرا لیتے ہوئے آگ کو گواہ بناتے ہو، اگنی کو ساکشی مانتے. ساکشی مانے گواہ. لیکن ہم نے کبھی نہیں کہا، ہمیں سمجھ میں تو نہیں آتا، لیکن ہم نے کبھی نہیں کہا کہ کیا کرتے ہو. تمہارے دھرم کا معاملہ آستھا کا معاملہ ہے، صحیح ہو یا غلط ہو، تمہاری آستھا ہے تو تم کرو، ہم تمہارا دل نہیں توڑیں گے. تو ایسی باتیں اگر تیری آستھا ہو تو اسے ہم نہیں بدل سکتے، تو شریعت ہماری آستھا ہے، اسے تم نہیں بدل سکتے. سرکار کا جے ملت زندہ باد، سرکار ہم جمعیہ زندہ باد. یہ بدل کو میں کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ تھوڑا اپنے استر سے اتر کر کے آپ کے استر پر آتا ہوں، آپ کے لیول میں آتا ہوں. جب آپ کو نماز پڑھنا ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہو؟ وضو کرتے ہو. ایک بات پہلے سے ذہن نشین کر لو، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر روحانی سلوک کرتا ہے. Every waliullah is a shadow of any particular prophet. ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا خلیفہ ہے. اس پہ بات آگے آئے گی. اب خلیفہ اللہ کا خلیفہ تو وہ کیوں ہوتا ہے؟ ابے اللہ تک تو نہیں پہنچ سکتا. کیوں؟ تو انت ہے، وہ اننت ہے. کیسے پہنچے گا؟ تو سیمت ہے، وہ اسیمت. کیسے پہنچے گا؟ تو آکار ہے، وہ نراکار ہے. کیسے پہنچے گا؟ تو انش ہے، وہ انلمیٹڈ ہے. کیسے پہنچے گا؟ تب کیا کرو؟ جب اللہ تک نہیں پہنچ سکتے تو اس کا خلیفہ ڈھونڈو. خلیفہ آدم ہے، خلیفہ ابراہیم ہے، خلیفہ مصطفیٰ جان رحمت ہے. تو جو خدا سے تم لیتے اس کے خلیفہ سے لو. یہ تو اللہ کے خلیفہ کی بات ہو گئی. اور رسول کے خلیفہ ہر ولی. تو رسول اصل ہیں، ولی ان کا خلیفہ ہے. اب آؤ، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. پہلے وضو سمجھو. اے ایمان والو، جب نماز کا ارادہ کرو تو اپنا چہرہ دھو. جب وضو کرنے بیٹھو تو پہلا کام کیا کرو؟ چہرہ دھو. پھر کیا کرو؟
ہاتھ دھو، پھر سر کا مسا کرو، پھر پیر دھو. یہ چاروں فرض ہے. چہرہ دھونا فرض، کونی تک ہاتھ دھونا فرض، مسا کرنا فرض، دونوں پیر دھونا پنڈلی تک فرض ہے. پر کون مسلمان ہے جو وضو کرنے بیٹھے پہلے چہرہ دھوئے؟ کوئی ایسا نہیں کرتا. سب ہاتھ دھوتے ہیں. ہاتھ میں پانی لو ایک بار، دوبارہ لو 3 بار، پھر منہ میں ڈالو، اچھا 3 بار کلی کرو، اچھا پھر ناک میں ڈالو، 3 بار ناک میں ڈالو، تب فغسلوا وجوہکم، تب چہرہ دھو. تو کہا یہ تینوں سنت ہے اور چاروں فرض ہے. یہ سنت. اب اس کی کیا ضرورت؟ جو قرآن نے کہا وہی کرو. کہ نہیں سنت کی ضرورت ہے. کہا ہے کہ قرآن نے تھوڑی کہا پانی کیسا ہو. قرآن نے کہا نماز کا ارادہ کرو تو وضو کے لیے سب سے پہلے اپنا چہرہ دھو. کون پانی سے دھو؟ پانی کیسا ہو یہ میرے نبی نے بتایا. ہاتھ میں لو تاکہ رنگ معلوم ہو جائے، منہ میں ڈالو تاکہ سواد معلوم ہو جائے، ناک میں ڈالو تاکہ پتا چلے کہ مہک کیسی ہے. بدرنگ ہے پھینک دو، بد ذائقہ ہے پھینک دو، بدبودار ہے پھینک دو. اب بدرنگ نہیں ہے، بد ذائقہ بھی نہیں ہے، بدبودار نہیں ہے، فاغسلوا وجوہکم. تو سنت نے ہمیں بدبودار سے بچایا، بد ذائقہ سے بچایا، بدرنگ سے بچایا. اب اگر سنت پر عمل نہیں کرو تو کبھی بدبودار سے پانی وضو کرو، کبھی بد ذائقہ سے کرو، کبھی بدرنگ سے. اب اگر پانی ہی نہ ہو تب دور دور تک ڈھونڈو، نہ ملے تب تو کہیں پھر وضو کا خلیفہ ڈھونڈو. جب وضو تک نہ جا سکو تو خلیفہ پکڑو. وضو کا کوئی خلیفہ ہے؟ ہاں ہے. وہ خلیفہ وہی ہے جو نماز پڑھوا دے. وضو نہیں کیا نماز نہیں پڑھ سکتے، خلیفہ مل جائے گا، وہ پڑھوا دے گا. کہا نام کا ہے خلیفہ کا؟ کہا تیمم. سبحان اللہ. تیمم وضو کا خلف ہے. تیمم الٹرنیٹ ہے، بدل ہے، خلیفہ ہے. اصل ملے تو پانی سے وضو کرو، اصل نہ ملے تو خلیفہ کا دامن پکڑو، سبحان اللہ. تیمم کرو. تیمم سے کیا ہوگا؟ جو جو کام وضو سے ہوتا تھا سب تیمم سے ہو جائے گا. وضو کر کے نماز پڑھتے تھے، تیمم کر کے بھی نماز وضو کر کے قرآن چھوتے تھے، تیمم کر کے چھو سکتے ہو. وضو کر کے کعبے میں جاتے تھے، تیمم کر کے جا سکتے ہو. مسجد میں وضو کر کے جاتے تھے، تیمم کر کے جا سکتے ہو. جتنا کام وضو سے ہوتا تھا وہ سارا کا سارا کام تیمم سے ہوگا. اصل نہ ملے تو خلیفہ کا دامن پکڑ لو، اصل مل جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسی لیے تو لوگوں نے کبھی سرکار کلا کا دامن پکڑ لیا، کسی نے اعلیٰ حضرت کا دامن پکڑا، کسی نے محدث اعظم کا دامن پکڑا، کسی نے امیر ملت کا، اور آج گاؤں میں تنویر اشرف کا. اس لیے کہ جب نبی اصل ہے اور وہاں تک ہماری پہنچ نہیں ہے تو نبی والوں میں ڈھونڈ لو، اہل بیت میں ڈھونڈ لو، جماعت اولیاء میں ڈھونڈ لو. جب کوئی ولی مل جائے تو سمجھ جانا خلیفہ مل گیا. اب جو جو کام نبی کے ملنے سے ملتا تھا ولی کے ملنے سے بھی ملے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت. سبحان اللہ. Previously I declared that every waliullah is a shadow of any particular prophet. حضرت
نجم الدین کبرا، ان کے بارے میں مجھے پتا ہے، پڑھا ہے کہ یہ پرتوے موسیٰ کلیم اللہ تھے، قدم موسوی پر انہوں نے سلوک کیا تھا۔ اس پرتو کا مطلب کیا ہوا کہ جو معجزات، جو محیر القول باتیں، جو رنگ ڈھنگ موسیٰ کلیم اللہ میں تھا وہی نجم الدین کبرا میں، جو جاہو جلال وہاں ہے وہی جاہو جلال یہاں ہے، جو قوت فیصلہ وہاں ہے وہی قوت فیصلہ یہاں ہے، جو ٹٹ فار ٹیٹ وہاں ہے وہی جیسے کو تیسا یہاں ہے، جلال و جمال جو ادھر ہے وہی جلال و جمال موسیٰ نجم الدین کبرا میں جو حضرت موسیٰ میں۔ لطائف اشرفی پڑھ رہا تھا تو وہاں مخدوم سمنانی کا ایک واقعہ شیخ الاسلام والمسلمین حضرت نظام یمنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لطائف اشرفی میں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس یہ بتاؤں گا کہ یہ پتا چلا مخدوم اشرف کو بھی تردد تھا کہ میں کس کا پرتو ہوں، تو یہ پتا چلا کہ وہ عیسیٰ مسیح کا پرتو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ جو مسیحائی عیسیٰ مسیح نے دکھائی وہی مسیحائی، انہوں نے مردوں کو زندہ کیا تو انہوں نے بھی مورت میں جان ڈال دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہاں بیماروں کو شفا ملی، یہاں بیماروں کو شفا، وہاں آسیب جلا دیے گئے، یہاں بھی آسیب روز جل رہے ہیں، سبحان اللہ۔ کیونکہ یہ عیسیٰ مسیح کا پرتو ہے۔ تو جو عیسیٰ مسیح میں معجزات ہیں وہ مخدوم اشرف میں کرامات کی صورت میں ظاہر۔ سبحان اللہ For your kind information، غوث اعظم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غوث الاغواث، قطب الاعلیٰ، الانسان الکامل، قطب الاقطاب، الشیخ السید عبد القادر گیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پرتوے رسول اعظم ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قدم محمدی پر ان کا سلوک ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آخری جملہ، یہی وجہ ہے کہ جس طرح نبیوں میں رسول اعظم کا جواب نہیں، ولیوں میں غوث اعظم کا جواب نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہنشاہ خطابت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سلسلے چیشت اہل بہشت، خواجہ ہند الولی عطا رسول، یہ جب آئے اجمیر میں شارٹ کٹ، جب اجمیر میں آئے تو پانی پہ پرتیبند لگ گیا، انا ساگر، وہ بھی عربی اور ہندی سے بنا ہوا تھا، انا ساگر، میں سمندر ہوں، بڑا گھمنڈ تھا، پرتیبند لگ گیا۔ مرید جا کر غریب نواز سے بولا، سرکار راجہ کے سپاہیوں نے پانی پہ پابندی لگا دی۔ غریب نواز مسکرائے، یہ پانی پر پرتیبند پہلی بار نہیں ہے، میرے جد کریم جب کربلا میں پہنچے تو ان پر بھی پرتیبند لگا تھا، یہ پہلی بار نہیں ہے۔ یہ لو کٹورا، جاؤ انا ساگر سے بولو حسن سنجری نے بلایا ہے۔ کٹورے میں پانی جاتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا، لیکن انا ساگر سوکھ گیا، یہ سب نے دیکھا، ہاہاکار مچ گیا۔ پانی بندی پر جب بندی آئے گی اس قسم کی تو ہاہاکار مچے گا۔ پانی بندی پر پرتیبند جب پانی پہ لگا اور پانی میں انا ساگر کا پانی سب ختم ہو گیا، کٹورا گیا خیمے میں تو ہڑکم مچ گیا،
राजा के घोड़े कहाँ पिएंगे, राजा का ऊंट कहाँ पिएगा, प्रजा कहाँ पानी पिएगी, आके चरणों पे गए को करें। बातों में हम हल करते चले जाते हैं, समझदार समझ जाए, जो न समझे वो कल किसी समझदार से समझ ले। जब ये आवाज पहुंची गरीब नवाज के यहाँ की प्रजा परेशान हो गई है, तो कहा जाओ कटोरे को ले जाओ और उंडेल दो। कटोरे से पानी निकलते हुए किसी ने नहीं देखा, लेकिन अना सागर भर गया, ये सबने देखा। इसी पर एक साहब ने एतराज कर दिया, इमाम हुसैन पे प्रतिबंध लगा तो उन्होंने फरात नहर का पानी क्यों नहीं खेमे में खिंचवाया, जैसा कि गरीब नवाज ने खिंचवा लिया। मैंने कहा तुम दोनों की ड्यूटी नहीं जानते, हुसैन की ड्यूटी कुछ और थी, गरीब नवाज की ड्यूटी कुछ और थी। गरीब नवाज भारत में इस्लाम फैलाने आए, हुसैन करबला में इस्लाम बचाने आए। फैलाने के लिए करामत चाहिए, बचाने के लिए इस्तिकामत चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलते चलते एक बात और कह दूं, बात जब आ गई है, इमाम हुसैन पानी न पीने पे राजी थे, कमिटमेंट था इमाम हुसैन का, आई विल नॉट ड्रिंक। क्यों? रब की यही मर्जी है तो बंदे की भी यही मर्जी है। उसकी मर्जी थी कि मैं खातूने जन्नत का दूध पीऊं, मैंने औरत का नहीं, खातूने जन्नत का दूध पिया। अब उसकी मर्जी है कि न पीऊं, पानी का एक बूंद भी नहीं पीऊं। लेकिन कमजोर मत समझना, बुज़दिल मत समझना, पानी पर मेरा काबू है। यजीदियों, तेरी वजह से मैं प्यासा नहीं हूं, मौला की रजा में प्यासा हूं। तेरी क्या हिम्मत की हुसैन को प्यासा रखे। अब्बास अलम बरदार दरिया तक पहुंचे, मुश्किज़े में पानी डाला गया, अब्बास ने मुंह में नहीं डाला। मुश्किज़े ने कोई वादा नहीं किया था, उसे पानी मिल गया। हुसैन का वादा था नहीं पीऊंगा, तो मुश्किज़े को तीरों से छलनी किया गया। और यही लड़ते लड़ते इमाम हुसैन और इमाम हुसैन का घोड़ा यजीदियों और ज़्यादी भेड़ियों को काटता हुआ नहर पर पहुंच गया। पानी में घोड़े की दो टांगें दाखिल हो गईं, न घोड़े ने पानी पिया न हुसैन ने पानी पिया। सुभान अल्लाह। घोड़े का कोई वादा नहीं था, वफादारी थी। और एक बहुत जबरदस्त बात बता दूं, इमाम हुसैन खुद नहीं चाहते थे कि पानी उन तक आवे और वादा खिलाफी हो जावे। वादा खिलाफी हो जावे, जो मैंने माँ से वादा किया, बाप से वादा किया, नाना से वादा किया, उसकी वजह आप गौर करें। करबला में सब जमीन पे लेटे थे सिवाय अली असगर के। तारीख उठा के देखो, अली असगर के लिए झूला बनाया गया, उन्हें झूले पे रखा गया। घंटों वो झूले पर रहते थे, जमीन पर नहीं। और जब झूले पे रोने लगते थे तो खवातीन अहले बैत अपनी गोद में उन्हें ले लेते। कभी अली असगर उम्मे बाप की गोद में है, या सैयदा ज़ैनब की गोद में है, कभी उम्मे लैला की गोद में है, कभी शहरबानों की गोद में है, और नहीं तो झूले पे है। जमीन पर उन्हें नहीं लेटाया गया। और आखिर में ज़ैनब ने गोद में लेकर हुसैन की गोद में दे दिया। इमाम हुसैन बाहर निकले, हुरमला ने तीर मारा, अली असगर शहीद हो गए, गोद ही में शहीद हुए। ये गोद से उतारा क्यों नहीं गया? उतारा गया तो झूले में, झूले से लिया गोद में, गोद से लिया झूले में, जमीन पर क्यों नहीं? तवज्जो चाहूंगा, क्योंकि अंदेशा था, अंदेशा था
کہ اگر علی اصغر کو زمین پر لٹا دیا گیا اور اس دودھ پیتے بچے نے اپنی اینڈیوں کو زمین پر رگڑا تو کہیں نیا آب زمزم وجود میں نہ آ جائے. سبحان اللہ. نعرہ نہیں لگائیں گے آپ. نیا آب زمزم کہیں وجود میں نہ آ جائے کیونکہ علی اصغر کا سگا پردادا علی اصغر کا سگا پردادا جب مکے میں ہاجرہ نے اسے لٹا دیا صفا مروہ پر دوڑتے ہوئے پانی کو ڈھونڈتی رہی. جب پانی کہیں نہیں ملا پلٹ کر کے آئی تو دیکھتی ہیں اسماعیل کی اینڈیاں جہاں رگڑ رہی تھی وہاں سے چاہے زمزم پانی ابل رہا تھا. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو معجزہ اسماعیل کا تھا وہی کرامت علی اصغر سے ظاہر ہو جائے اور خیمے میں پانی آ گیا تو پینا ہی پڑے گا. وعدہ خلافی نہ ہونے پائے اس لیے احتیاط کیا گیا کہ اصغر کو زمین پہ نہ رکھا جائے. خواجہ غریب نواز بیٹھے ہوئے تھے جھاڑ کے نیچے. سپاہی آئے بولے اٹھ یہ کہاں سے نیا ماڈل آ گیا. تو وہ اجمیر اس وقت شرکستان تھا اور راجہ بہت بڑا پہلوان تھا کہ یہ نورانی چہرے سمجھ میں نہیں آئے اس کے. اور انہوں نے بس اتنا پوچھا کیوں اٹھا رہے ہو ہم لوگ مسافر ہیں. کہا یہاں راجہ کے اونٹ بیٹھیں گے. اچھا تو پھر وہی بیٹھیں. فقیر یہی بول کے اٹھ گیا اور اپنے دوسری جگہ چلے گئے. راجہ کے سارے اونٹ بیٹھے تو بیٹھے ہی رہ گئے اٹھنے کا نام ہی نہیں لیا. ڈنڈا سے مار مار کے اٹھایا جا رہا نہیں اٹھ رہے. ڈنڈا ٹوٹ گیا لیکن اونٹ بیٹھا کا بیٹھا رہا. اپنے عالم خیال میں اونٹوں سے جاننا چاہا تم لوگ بیٹھے کیوں؟ راجہ کے حکم سے. اٹھتے کیوں نہیں؟ خواجہ کے حکم سے. تو راجہ پر جو راجہ ہو راجاؤں کا راجہ ہو وہی تو ہمارا خواجہ ہے. نمبر 2 سارے سلسلے سر آنکھوں پر. سلسلے قادریہ چشتیہ سروردیہ نقشبندیہ سلسلے فردوسیہ سلسلے بدعیہ مداریہ سلسلے نظامیہ صابریہ برکاتیہ سلسلے رضویہ سلسلے فردوسیہ ویسیہ قلندریہ ملامتیہ سارے سلاسل ہمارے سر ہم کو. لیکن سلسلے چشتیہ میں ایک ایسی بات ہے جو کسی سلسلے میں نہیں ہے. میں مقابلہ نہیں کر رہا ہوں میں صرف اتہاس بتا رہا ہوں. اور وہ یہ کہ لاکھوں لاکھ ولیوں میں لاکھوں لاکھ ولیوں میں صرف 2 ہی ولی ہیں. صرف 2 جو تاریک بادشاہت ہیں. 2 ہی ہیں جو تاریک بادشاہت ہے. باقی اولیاء اللہ کوئی فوج چھوڑ کر کے آیا کوئی مدرسے میں ولی بنا کوئی خانقاہ میں ولی بنا کوئی ذمہ داری میں ولی بنا کوئی مزدوری میں کوئی کسان میں ولی بنا. لیکن بادشاہت چھوڑ کر صرف 2 ہی ہیں ولی جو بادشاہت کو چھوڑے ہیں. ایک سلطان ابراہیم ابن ادہم دوسرے سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی. سلطان اشرف سلطان ابراہیم یہ 2 ہی ہیں جو تاریک بادشاہت ہیں اور دونوں سلسلے چشتیہ میں ہیں. ایک خواجہ غریب نواز کے پیروں میں ہے دوسرا مریدوں میں ہے. اور یہ 2 تاریک سلطنت کے بیچ میں خواجہ غریب نواز چمک رہے ہیں. اسلام پھیلانا ہوا تو خواجہ آئے. اسلام پھیلانا ہوا تو بابا فرید آئے. قطب الاقطاب بختیار کاکی آئے اسلام پھیلانے کے لیے. محبوب الہی نے اسلام پھیلایا. سراج اخیائی نے ہند نے اسلام پھیلایا. شیخ الحق پنڈوی نے اسلام پھیلایا. مخدوم اشرف نے اسلام پھیلایا. اولیاء اللہ آئے اور انہوں نے اسلام پھیلایا.
علماء کرام بعد میں آئے، اولیاء کرام بھی تو علماء کرام تھے، مگر اولیاء کرام کی حیثیت سے اسلام پھیلایا۔ اب اگر خواجہ نے اسلام پھیلایا نہ ہوتا تو آج کا مولوی بچاتا کیا؟ بے شک علماء کرام نے، علماء حق نے، علماء اہل سنت نے ہمارے عقیدے کو بچایا ہے، بے شک انہوں نے ہمیں باطل فرقوں سے بچایا ہے، لیکن سوچو تو خواجہ نے بنایا نہ ہوتا تو ہم نے بچایا کیا ہوتا؟ بچانے والے کا یہ پر احسان ہے، مگر بنانے والے کا مہا احسان ہے۔ عبدالرزاق نور العین نے اسلام پھیلایا، اب آئیے بچانے کی طرف۔ سب سے پہلے کس نے بچایا؟ اسماعیل دہلوی کا فتنہ جب دلی میں پیدا ہوا، ایک بڑے گھرانے کا نالائق بیٹا، شاہ ولی اللہ کے گھرانے کا، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے گھرانے کا نالائق بھتیجا، کتاب التوحید کا ترجمہ کر کے اس نے تقویت الایمان کے ذریعے پھیلانا چاہا۔ یہ پہلا وہابی ہندوستان کا، یہ پہلا ہے امام الوہابیہ۔ اس نے جب تقویت الایمان کو چھاپا ہے تو اس سے سب سے پہلے جس نے پنجہ لڑایا، جس نے سب سے پہلے پنگا لیا، جس نے سب سے پہلے اسے دھول چٹوایا، اس کا نام ہے امام فضل حق خیر آبادی، اور فضل حق خیر آبادی چشتی۔ بچانے میں بھی چشتی آگے ہے، اور ان کے ساتھ تھے مولانا منور الدین چشتی، ان کے ساتھ تھے مفتی صدر الدین آزردہ چشتی، ان کے ساتھ تھے سلامت اللہ چشتی، مولانا خیر الدین چشتی۔ دھجیاں اڑا دی، جامع مسجد دلی کے اندر مناظرہ کیا اور اسے گرایا، سیڑھیوں نے بھی سہارا نہیں دیا، ایسا اسے مٹی میں ملایا۔ جب تبوک پہ حملہ ہو رہا تھا، جب تقویت الایمان کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھی، جب امام فضل حق خیر آبادی چشتی نے مورچہ لیا تھا، تب تو اعلیٰ حضرت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ جس نے جو کیا ہے اس کا احسان مانا کرو، تقریروں میں اس کا نام لیا کرو۔ رد وہابیہ مکمل نہیں ہوگا اگر فضل حق خیر آبادی کا نام نہ لیا جائے۔ آئیے، جب سہارنپور کی گلیوں میں میلاد و فاتحہ کو بدعت و حرام کہا گیا تو سب سے پہلے جس نے مورچہ لیا اور اس کے خلاف جو پہلی کتاب لکھی گئی وہ ہے انوار ساتیہ، مولانا عبدالسمیع رامپوری۔ یہ وہ رامپور نہیں ہے جو مراد آباد کے پاس ہے، یہ گاؤں ہے جو سہارنپور میں ہے۔ حرام کہنے والے سہارنپور میں، بدعت کہنے والے سہارنپور میں، جواب دینے والا بھی سہارنپور۔ انوار ساتیہ فی ثبوت میلاد و فاتحہ، پہلی کتاب لکھنے والا چشتی، مولانا عبدالسمیع رامپوری سہارنپوری چشتی۔ اب آپ کو ایک کام بتاؤں، جھگڑا مت کرو۔ چار خلیفہ ہیں، ہم چاروں کو مانتے ہیں، مگر چاروں کا رنگ الگ الگ ہے۔ ہم چاروں کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، مگر رنگ سب کا ایک نہیں ہے۔ کوئی صداقت کے لیے چنا گیا، کوئی عدالت کے لیے چنا گیا، کوئی سخاوت کے لیے چنا گیا، کوئی شجاعت کے لیے چنا گیا۔ ہر ولی ہمارا ہے، لیکن کوئی غوثیت کے لیے چنا گیا، کوئی قطبیت کے لیے چنا گیا، کوئی ابدالیت کے چنا گیا۔ ہر علماء اہل سنت ہمارے ہیں، مگر ڈیوٹی الگ الگ ہے۔ کسی کو دارالفتاء کے لیے چنا گیا، کسی کو خطابت کے لیے چنا گیا، کسی کو مناظرے کے لیے چنا گیا، تقسیم کیا جاتا ہے۔ مناظرے کے لیے سعد اللہ فاضل سید نعیم الدین مراد آبادی کو چنا گیا، خطابت کے لیے سلطان الواعظین احمد اشرف اور حضور محدث اعظم ہند کو چنا گیا۔
مناظرے کے لیے شیخ سنت مولانا عصمت علی خان کو چنا گیا، مناظرے کے لیے سعد اللہ فاضل کو چنا گیا، ایک کام کے لیے چنا گیا، اعلیٰ حضرت کو جو چنا وہ امام ابو یوسف کا کام کرنے کے لیے چنا۔ وہ امام ابو یوسف کو ہلکے میں مت لینا۔ فقہ حنفی اگر عرب میں پھیلا، کریڈٹ سب امام ابو یوسف کو جاتا ہے۔ ہند و پاک میں جو حنفیت کا فقہ پھیلی، اس کا سارا کریڈٹ امام احمد رضا کو جاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کئی مناظرہ کرنے اعلیٰ حضرت نکلے؟ ایک بھی نہیں۔ ہمیں بتائیے کتنے جلسے اور کانفرنس کے لیے باہر نکلے؟ ایک بھی نہیں۔ ان کی انڈیا میں سفر کی جو تفصیل ہے، الہ آباد، برہان اور جبل پور مولانا عبدالسلام کی محبت میں پہنچ گئے۔ برہان ملت کے ابا، بہت بڑی شخصیت ہے مولانا عبدالسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی وہاں پہنچے ہیں۔ اور دار شاہ جمل میں اخبار گئے الہ آباد، اور حج کرنے جب گئے تو بمبئی مجبوراً گئے حج کرنے۔ چوتھی جگہ نکلے ہی نہیں پوری لائف میں، کیونکہ ان کی ڈیوٹی تھی دارالفتہ میں بیٹھ کر امام ابو حنیفہ کے مذہب کو پھیلانا۔ سیدنا علی رسول مارا روی نے اپنے ایک خلیفہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو چنا، بیٹھ جاؤ احمد رضا، کمرے میں بیٹھ جاؤ، اور بیٹھ کر سارے سوالوں کا جواب فقہ حنفی کی روشنی میں دو، تاکہ جب دنیا چھوڑو تو تمہارے فتاوے انسائکلوپیڈیا آف حنفیت ہو جائے۔ اور اپنے دوسرے خلیفہ سید علی حسین کچھوچھوی کو چنا کہ تمہیں کمرے میں نہیں بیٹھنا ہے، شہر شہر، نگر نگر، ڈگر ڈگر پہنچ کر تمہیں روحانیت کو پھیلانا ہے۔ اشرفی میاں نے فتویٰ نہیں لکھا، اعلیٰ حضرت نے سفر نہیں کیا، کیونکہ سفر کی ڈیوٹی ان کی تھی، قلم کی ڈیوٹی ان کی تھی۔ یعنی احمد رضا کا بریلی میں قلم چلتا رہے گا، علی حسین کا قدم چلتا رہے گا۔ جو آواز ہوگی بریلی کی اسے پھیلائیں گے کچھوچا، اور بریلی کے تعلق کو مٹانے کی کوشش نہ کرو۔ جب مکہ مدینہ کو نہیں لڑا سکتے تو کچھوچا بریلی کو بھی نہیں لڑا نہیں کرو۔ پراپرٹی کا کوئی معاملہ ہے جو ہم لڑیں، یہ تو میوچول انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اب آپ سمجھ لیجئے قرآن کی تفسیر لکھنا کتنا ضروری تھا، اعلیٰ حضرت نے تفسیر نہیں لکھی۔ تکویل ایمان کا رد لکھنا ضروری تھا، اعلیٰ حضرت نے کوئی رد نہیں لکھا۔ رد لکھا بھی تو نعیم الدین چشتی، رد تکویل ایمان سعد اللہ فاضل نے لکھا، وہ چشتی۔ اب کتابوں کا جواب دینے کے لیے بڑے مدرسے تھے، مناظرے کے لیے انہیں چن لیا گیا، مجادلے کے لیے ان کو چن لیا گیا، مباحلہ کے لیے انہیں چن لیا گیا ولیوں میں سے۔ اور حنفیت کو وسیع ترین میدان میں پھیلانے کے لیے، وسیع ترین انداز میں ہر سوال کا مدلل جواب کے لیے اعلیٰ حضرت کو چن لیا۔ جو کام جس سے جو لیا گیا وہی کہو۔ صداقت کے لیے چنا، عدالت کے لیے چنا، سخاوت کے لیے چنا، شجاعت کے لیے چنا، شہادت کے لیے چنا۔ تو اب شہادت والے حسین کو صداقت والے ابو بکر میں مت ملا۔ جس کو جس کام کے لیے رب نے چنا ہے وہی مان کے چلو تاکہ اچھا ہو۔ آئیے خاندان اشرفیہ میں مخدوم شبلانی خطابت کے لیے محدث اعظم کو چنا۔ کون بنے گا محدث اعظم؟ چنا جو محدث اعظم ہے وہ اکیلا ہے۔ چن لیا شیخ الاسلام اکیلا ہے، چن لیا سرکار کانا تو اکیلا ہے، چن لیا خطابت کا تاجدار تو اکیلا ہے، تحریر میں چن لیا مدنی میاں کو، تقریر میں کسی اور کو۔ میرا پکا ارادہ یقین ہے کہ تعویذ کے لیے تنویر اشرف چن لیا، اسی لیے تنویر اشرف دعا تعویذ تو کرتے تھے، تقریر نہیں کرتے تھے، پکے عالم تھے مگر تقریر نہیں کرتے تھے، اس کے لیے نہیں چنا گیا۔ تو جو لوگ چن کر آتے ہیں
وہی پاورفل ہوتے ہیں جو کود کے بیٹھ جاتے ہیں. انہی سے بچنے کی ضرورت ہے, انہی سے بچنے کی ضرورت ہے. میں تو صرف اتنا کہتا ہوں, مخدوم اشرف سے پنگا مت لو. جملہ دے رہا ہوں آخری, مخدوم اشرف سے پنگا مت لو. تم تو اس لائق نہیں ہو کہ ان کی تنویر سے لڑ سکو, مخدوم کی تقدیر سے کیا لڑو گے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد. اب جب مخدوم سمنانی نے تنویر اشرف کو بابائے ملت بنایا تو صرف نوجوانوں کا بابا نہیں, بوڑھوں کا بھی بابا بن گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بابائے ملت ہے, ملت میں سب ہیں. خواتین و حضرات کا بابا بن گیا, بزرگوں کا بابا بن گیا, بوڑھوں کا بابا بن گیا. وہ اس لیے کہ جب آدمی کو چنا جاتا ہے تو وہ کچھ اور ہوتا ہے. جو لوگ الیکشن میں پراجیت ہو جاتے ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں. جب جیت جاتے ہیں تو چائے بیچتے ہو, کچھ سے کچھ ہو جائے. چن لیا. تو ایسے ہی لوگوں کی یاد کیا کرو جو بزرگوں کے چنے ہوئے ہیں. چنے کو قریب کرو, مٹر اور چنے کو قبول. چنا اور ہے, چنا اور ہے, تم بھی کھاتے, گھوڑا بھی کھاتا, مت چنا ہوا کچھ اور. چن لیا اعلیٰ حضرت کو, احمد رضا مجدد اعظم ہو گئے. چن لیا حامد رضا کو, حجت الاسلام ہو گئے. چن لیا مصطفیٰ رضا کو, مفتی اعظم ہو گئے. چن لیا علی رسول کو, خاتم اکابر ہو گئے. چن لیا علی حسین کو, مخدوم الاولیاء ہو گئے. چن لیا نعیم الدین کو, صد الافاضل ہو گئے. چن لیا حبیب الرحمن کو, مجاہد ملت ہو گئے. چن لیا عبدالعزیز کو, حافظ ملت ہو گئے. چن لیا مدنی کو, شیخ الاسلام ہو گئے. چن لیا تنویر اشرف کو, بابائے ملت ہو گئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. سرورا شاہ کریمہ, دستگیرہ دل نوازا, ہم کو بھی مل جائے صدقہ, رب حبلی امتی کا. یا نبی سلام علیکہ.